खुदावंद यीशु मसीह के कादिर और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद ने आपको अपनी पनाह में रखा होगा। यकीनन उसके जो लोग हैं वो उसकी पनाह ही में रहते हैं। अक्सर मैं चर्चिस के अंदर इस बात को सुनता हूँ कि पास्टर कहते हैं कि जी अक्ल से भी चलना चाहिए है और रूह से भी चलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये बात कहीं पर लिखी नहीं हुई। रूह की रहनुमाई बड़ी है या अकल की रहनुमाई बड़ी है? डेफिनेटली है कि रूह की रहनुमाई बड़ी है। उसकी वजह क्या है? अकल जो हमारी है या बनीनो इंसान के अंदर जो अकल है, इसकी बुनियाद क्या है, ये कहाँ से आई है? और हमें पता होना चाहिए है कि ये अकल हमें खुदा से मिलने नहीं देती। देखते हैं कि ये जो अकल है ये नस्ल इंसानी को कहाँ से मिली है। तो खुदा के कलाम अक़दस में से हम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 6 वर्ष से पढ़ते हैं, जिसमें ये लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और अक्ल और आँखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। खुदावंद के कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब्र करते हैं। आमीन। मालूम हुआ कि ये जो हमारे अंदर अकल है ये आई है उस दरख्त के फल से जिसकी बाबत खुदा ने मना किया है कि तू ना उससे छूना और न खाना वरना तू मर जाएगा। तो मौत के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो है जुदा हो जाना, बिखर जाना या ज़र्रा ज़र्रा हो जाना। तो हम खुदा से जुदा हो गए, मर गए और हमने इस अकल को कबूल कर लिया और इसे ले लिया, ये अब हमारे अंदर है। अब ये अकल क्या करती है? ये अकल हमें खुदा का हुक्म मानने से बाज रखती है और हम खुदा का हुक्म नहीं मान सकते क्योंकि खुदा की बात हमारी अकल में आती नहीं, ना हम उसको समझ सकते हैं। इसलिए हमारी ये अकल जो हमने बागे अदन से रिसीव की, क्योंकि खुदा ने इंसान को मासूम पैदा किया था, आज़ाद मर्ज़ी पैदा किया था, अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया था, हमने इस अकल को रिसीव करके अब इस मुसीबत में हम पड़े हैं कि हमारे अकली फ़ैसले जो हैं वो हमारी ज़िंदगियों, हमारे घरानों, हमारे ख़ानदानों और हमारी हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, हमारी अकल के फ़ैसले, क्योंकि हमारी अकल खुदा की बात को मानती नहीं है। वो भाई जो बार बार एक ही बात किए जाते हैं, मैं अकल से भी चलूँगा, मैं रूह से भी चलूँगा, मैं अकल से भी चलूँगा, मैं रूह से भी चलूँगा, मुझे अकल से भी चलना चाहिए, मुझे रूह से भी चलना चाहिए, ये आज का जो पैगाम है ये उन पास्टरों और उन भाइयों और उन मीटिंग लीडरों के लिए है ताकि वो इस बात को समझ सकें। हम रेफरेंस खुदा के कलाम अक़दस में से लेते हैं, पहला कुरिन्थियों ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि खुदा का कलाम समझने में लोगों को मुश्किल पेश आती है और लोगों के ज़हनों के अंदर तरह तरह के सवालात होते हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रद्द कर दी गई है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब और उसकी 19वीं वर्ष से खुदा के कलाम अक़दस को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अकल को रद्द करूँगा। कहाँ का फ़की, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला,
کیا خدا نے دنیا کی حکمت کو بیوقوفی نہیں ٹھہرایا؟ اب خدا نے تو اس کو رد کر دیا ہے۔ تو پاسٹر صاحب آپ کون سی عقل کی بات کرتے ہیں؟ ہر روز ایک ہی بات ہے، میں عقل سے بھی چلوں گا، میں روح سے بھی۔ اس کا مطلب کہ آپ کو روح دی گئی ہے تو روح آپ کو جو ہے وہ چلنے میں مدد نہیں کرتی، تو پھر آپ بیک آتے ہیں اور پھر آپ عقل سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ ایسی بات ہے؟ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر آپ روح کی رہنمائی میں چلیں۔ پر مجھے لگتا ہے کہ بات ایسی ہی ہے، اس وجہ سے آپ بار بار اس عقل کا ذکر کرتے ہیں جس عقل کو خدا نے رد کر دیا ہے۔ اور آئیں ذرا خدا کے کلام اقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کے 2 باب کی 10ویں آیت سے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیا خدا کی بات کو سمجھنے کے لیے ہماری عقل کام کر سکتی ہے یا ہماری عقل کام کرتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں 2 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے، کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی بات جانتا ہے سوائے انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے۔ اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی بات نہیں جانتا، مگر ہم نے نہ وہ روح پایا جو دنیا میں، بلکہ وہ روح پایا جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ ان باتوں کو جانے جو خدا نے ہمیں عنایت کی ہیں۔ اور ہم ان باتوں کو ان الفاظ میں نہیں بیان کرتے جو انسانی حکمت نے ہم کو سکھائی ہوں، بلکہ ان الفاظ میں جو روح نے سکھائی ہے، اور روحانی باتوں کا روحانی باتوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ مگر نفسانی آدمی خدا کی روح کی باتیں قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں، اور نہ وہ اسے سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے، مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ اب بتائیں، یہاں پر تو بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اگر خدا کی بات سمجھنی ہے، خدا کی بات کو سننا ہے، تو وہ روح کے بغیر آپ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، نہ اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جب آپ واپس بیک ہو کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روح کی بات ماننے میں دشواری پیش ہو رہی ہے، اور وہ دشواری پیش کر رہی ہے آپ کی عقل، کیونکہ روح کی بات ماننے کے لیے آپ کو چاہیے ہے ایمان، اور بائبل فرماتی ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آپ کو پتہ ہے ایک شخص یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے کہا میں کیا کروں کہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں؟ یسوع مسیح نے کہا تو کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں شریعت میں ایسے ایسے پڑھتا ہوں۔ مسیح نے کہا تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کر۔ اس نے کہا میں تو بچپن سے اس پر عمل کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا لیکن تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے، میرے پیچھے چل تو آسمان پر تجھے بڑا خزانہ ملے گا۔ تو بائبل فرماتی وہ افسردہ ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی عقل اسے اجازت نہیں دے رہی تھی یہ کام کرنے کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح کی بات کو ماننے کے لیے۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا اپنی عقل سے کہ خدا کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر یسوع مسیح کا بیان پتہ کیا تھا؟ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے، لیکن اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے۔ اور یہ مشکل کس نے پیدا کی ہے؟ عقل نے۔ خداوند کہتا ہے اونٹ جو ہے وہ سوئی کے نکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی عقل اسے کہتی ہے کہ اگر تو نے یہ دولت چھوڑ دی، یہ چیزیں چھوڑ دی تو بڑی پرابلم ہو جائے گی، تو روٹی کہاں سے کھائے گا، تو رہے گا، تیری جو عزت بنی ہوئی ہے اس دولت کے وسیلہ سے اس کا کیا بنے گا؟ تو کنگال ہو جائے گا، غریبوں کو بانٹ دے گا، تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی عقل آڑے آتی ہے خدا کا حکم ماننے میں، وہ اس کو ماننے نہیں دیتی، کیونکہ وہ روح کی ہدایت کے بغیر مانا نہیں جاتا۔ اور یہ جناب لوگوں کو اوپر چڑھ چڑھ کے یہ کہتے ہیں میں عقل سے بھی چلوں گا اور روح سے بھی چلوں گا۔ ہمیں عقل سے بھی چلنا چاہیے ہے، یعنی ہمیں بیک ہونا چاہیے ہے۔ روح تو آگے لے کے جاتا ہے نا، یہ بیک لے کر آتے ہیں لوگوں کو، اور بار بار ایک ہی جملہ جو ہے وہ دہراتے ہیں، اور نہ جانے یہ کون سی عقل کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر ان کے اندر
روح کی ہدایت ہے تو پھر یقیناً یہ بات نہیں کریں گے کہ مجھے عقل سے بھی چلنا چاہیے، مجھے روح سے بھی چلنا چاہیے ہے۔ لہٰذا اس شخص نے خداوند یسوع مسیح کی آفر کو ٹھکرا دیا اور وہ چل دیا۔ ہم جو خدا کے کلام اقدس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں باغور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایک خوبصورت بات ہے یوشوا سے کہی گئی، یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اسی پر ہو، پھر تو خوب کامیاب ہوگا اور تجھے ایک بال بندی کی راہ نصیب ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہت کے اندر داخل ہوں، آپ خدا کو پہچانیں، تو پھر آپ مطالعہ شروع کر دیں۔ خدا کے کلام کا مطالعہ آپ کو سچائی کی طرف لے جائے گا اور آپ کی تمام غلط فہمیوں کو دور کر دے گا۔ کئی پاسٹر کہتے ہیں جو آنکھ کھلی ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتی ہے۔ خدا معاف کرے، یہ جملہ کتنا عجیب ہے۔ کیا کوئی آنکھ خدا کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر آپ ان کو ڈسپلنائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، اپنے سروں کو جھکائیں، ہم خداوند کے حضور دعا کریں گے۔ برائے مہربانی خدا یہاں موجود ہے، آپ اس کی عزت کرنا سیکھیں، آپ اپنا دھیان خدا میں لگانا سیکھیں۔ جیسے کہ واعظ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور جب تو خداوند کے گھر کو جاتا ہے تو اپنا پہلا قدم سنجیدگی سے رکھ۔ تو چاہیے کہ ہم خدا کے کلام مقدس کے مطابق لوگوں کو موٹیویٹ کریں، نہ کہ ہم اپنی اس عقل کے مطابق جو رد کر دی گئی ہے اور جس نے ہمیں آج تک ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ لہٰذا خدا کا روح موجود ہے، اور جہاں روح ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہاں آزادی ہے۔ آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلط فہمیوں سے دور رہیں۔ عقل، انسانی عقل کبھی بھی ہمیں خدا کی طرف جانے نہیں دیتی اور نہ ہی وہ ہمیں جانے دے گی، کیونکہ وہ اس ممنوع پھل سے آئی ہے جس کی بابت خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو اسے کھائے تو موا، جو ہماری سزا کا سبب بنی تھی۔ تب خدا نے عدالت کی، اور پھر کیا ہوا؟ اس پھل کی بابت پوچھا۔ خدا آیا اور اس نے آواز دینا شروع کیا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا۔ اس کا مطلب اس عقل نے ہمارے اندر ڈر پیدا کر دیا، اور خدا کے ساتھ جو ہماری محبت تھی اس سے ہم جدا ہو گئے۔ خدا ہمیں آوازیں دے رہا تھا اور ہم تو باغ عدن سے باہر تھے۔ پھر خدا نے پوچھا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا؟ اس نے کہا ہاں، پر مجھے میری بیوی نے دیا ہے۔ اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا مجھے سانپ نے بہکایا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے مرد سے شروع کیا، اس لیے کہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی، اس لیے تو اپنے خون پسینے کی کر کے کھائے گا جب تک تو خاک میں لوٹ نہ جائے۔ عورت سے کہا تو درد کے ساتھ اولاد کو جنے گی اور میں تیرے وضع حمل کو بڑھا دوں گا اور تو درد کے ساتھ اولاد جنے گی۔ یہ تکلیف اور سانپ سے کہا تو تمام چھپاؤں میں ملاؤن ٹھہرا، اب تو پیٹ کے بل چلے گا، اس کے پاؤں اڑا دیے۔ تو یہ اس عقل کو حاصل کرنے کا نتیجہ ہے، آپ بھی اسی طرح اڑ جائیں گے اگر آپ نے اسی عقل کا سہارا لیا اور اسی عقل سے کلیسیا کو چلایا اور اسی عقل سے اپنی زندگی کو چلایا تو آپ برباد ہو جائیں گے۔ پیچھے دیکھ لیں، کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ سلیمان نے عقل مانگی تھی، کامیاب نہیں ہوئی۔ جس سلیمان نے خدا کا گھر بنایا اس نے اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اور ان کے تابع ہو کر اس نے مندر بھی بنوائے۔ آخرکار جانتے ہو کیا ہوا؟ سلیمان صاحب گناہ میں مر گئے۔ کس عقل سے؟ عقل ہی تو مانگی ہے، عقل ہی لی ہے، خدا نے اس کی عقل کو بڑھا دیا۔ اس کے اندر خدائی عقل نہیں تھی۔ اگر اس کے اندر خدائی عقل ہوتی تو اسے پتہ ہوتا کہ میری شریعت کیا کہتی ہے، میرا خدا کیا کہتا ہے، میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرے لیڈر کیا کہتے ہیں۔ وہ بت پرستی میں پڑ گیا۔ اس لیے لیکن ایک بات، ایک شخص کا اور آپ کو ذکر بتاتا ہوں، اس کا نام ہے یوسف۔ یوسف غلامی میں بھی گناہ گار نہیں تھا کیونکہ اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ اس نے اس عورت کی بات کو نہیں مانا
जो उससे गुमराह कर रही थी, और अपना परहन छोड़कर नंगा भाग गया, क्योंकि उसके अंदर खुदा का रूह था। उसे पता था कि जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ इसकी मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी। उसने कहा दुनिया मुझे नंगा देखे लेकिन खुदा मेरा गुनाह न देखे। ये है रूहानी शख्स में और उस अक्ल वाले शख्स में फ़र्क, जो अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं और अक्ल की बातें करते हैं और फिर उसके बाद गुनाह में मर जाते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे, अपना ख्याल रखें और खुदा के कलाम मुक़द्दस के नज़दीक रहें। खुदावंद आपको बरकत दे और अपनी बरकत से मालामाल करें। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो।